फिरौन ने भी तकब्बुर किया और कहने लगा कि मैं तो रब हूँ। फिर रब करीम ने उसे समुंदर की दरिया की लहरों के हवाले किया। कल तक जो लोग उसके इशारों पे चलते थे ना, जब वो गोते खा रहा था ना दरिया के अंदर, तो फिर रोता था कि कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। उसने गोते खाए और कहने लगा कि मैं हजरत मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ, पर अब तो सारा कुछ देख दाख के मान रहा था ना, तो उसका ईमान भी कबूल ना हुआ। फिर फेंक दिया गया समुंदर से बाहर। आज तक निशाने इबरत बने हुए हैं ये लोग। नमरूद भी कहता था कि माज़अल्लाह मैं खुदा हूँ। और जब हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि आसमान तो रब तो वो है जो आसमानों का रब है, रब तो वो है। अल्लाह तबारक व तआला ना इस मुतकब्बिर आदमी को आजमाता है, इसे थोड़ा सा मौका और देता है, तो ये समझता है मेरा रोब चल रहा है। अल्लाह इसे आजमाता है, ये समझता है कि देखा मेरा जो है वो मेरा असा, मेरा डंडा सही काम कर रहा है, हालांकि अल्लाह तो मौका दे रहा है। और जब फिर वो खींचता है, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारे रब से सख्त किसी की पकड़ होती नहीं। ये समझता है कि देखा ना मैं जैसे कह रहा हूं वैसे निजाम चल रहा। नमरूद कहने लगा मैं रब हूं, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तो वो है जो आसमानों जमीनों का रब है। कहने लगा अच्छा। इसने ना तीर चलाए आसमान की तरफ, माज़अल्लाह रब करीम को कत्ल करने लगा। तीर चलाए तो अल्लाह ने इसका इम्तिहान लिया। तीर जब ऊपर जाता था तो खाली होता था, वापिस आता था तो उसको खून लगा होता था। कहने लगा देखा ना, फिर देखा ना मैंने क्या कर दिया। कितना बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला, पर मालिक की बेनियाजी के कुर्बान जाएं, एक मच्छर ही घुसा है नाक में और फिर वो मच्छर निकल नहीं पाया, फिर उस मच्छर ने इसको मार डाला। तकब्बुर वाले लोग जब तकब्बुर कर रहे होते हैं, जब बोल रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं तू मुझे जानता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं, वो तू किससे बात कर रहा है, ये खबर है तो किसके साथ गुफ्तगू कर रहा है। और भाई बड़े बड़े ऊंचे बोलने वाले, फिर इस तरह उनकी आवाजें बंद हुई कि कोई उनकी सुनने वाला ना मिला। बड़े बड़े ऊंचे जुमले कहने वाले इस तेजी के साथ खामोश हुए कि फिर दोबारा उन्हें एहसास तक ना हुआ कि हमें बोलना भी आता था। क्या हैसियत है इंसान की, इस बात पे तकब्बुर करता है। मेरे शेख कामिल रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अस्हाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे इंसान तुझे सिर्फ 2 वक्त रोटी ना खाने को दी जाए तो अपनी टांगों पे चल नहीं सकता। और 10 रातों की बात नहीं, 1 रात ना तुझे सोने दिया जाए, सिर्फ 1 रात, तो अगले दिन तो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। तकब्बुर किस बात का, किस बात का तकब्बुर। एक सर में हल्का सा दर्द होता है और तेरा सारा वजूद तुझे निढाल कर देता है, किस बात का तकब्बुर। लेकिन इसके बावजूद लोग फूले नहीं समाते, बातें करते हैं तो बिच बिच के, गुफ्तगू करते हैं तो खोल खोल के, और हर तीसरा आदमी आकर के पूछता है कोई हुक्म हुआ तो बताइएगा, कोई हुक्म हुआ तो बताइएगा। तकब्बुर सिर्फ एक जात करेगी और वो है रब करीम की जात, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, वो अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाहु अकबर है। मुहद्दिसीन एक बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं इस उन्वान पर, वो कहते हैं कि तकब्बुर करने वाला यूं ही समझो कि जैसे उसने कोई किसी का गुलाम था ना, तो उसने अपने बादशाह का ताज उठा के अपने सर पे रख लिया था। तब जब बादशाह का ताज गुलाम उठा के सर पे रखेगा तो बेदुर्रे तो खाएगा, इसलिए कि ताज तो बादशाह के सर पे सजता है। तो तकब्बुर तो अल्लाह की चादर है, इसलिए कि वो सबसे बड़ा है। तो अब अगर कोई शख्स इस चादर को पकड़ेगा और कहेगा नहीं मुझे भी बड़ा बनना है, तो फिर दुर्रे तो वो खाएगा, फिर आजमाइश से तो उसे गुजरना है। कभी भी अपने आप को बड़ा ना जाने, और वैसे भी इंसान बातों से थोड़ी बड़ा होता है, बड़ा तो अपने अखलाक से होता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस के रावी हैं। होता है तो दिन ऐलान करता है, उस दिन मुनादी होती है, वो दिन ऐलान करता है और कहता है लोगों आज अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद दोबारा नहीं आऊंगा। आज ये जो दिन है ना, ये आज के बाद दोबारा ये नहीं आएगा मेरे अजीज। आज जिसकी तिलावत रह गई वो रह गई, आज जिसकी इबादत रह गई सो रह गई, आज जिसने इस्तिगफार की तस्बीह नहीं पढ़ी तो उसकी रह गई, आज जिसने अब्बा के कदम नहीं दबाए तो उसकी खिदमत रह गई, आज जो रब की बारगाह में झुका नहीं तो ये रह गया, ये रह गया, उसका काम आज रह गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हुजूर ये काम छोड़ दे, कल कर लेंगे। आप फरमाने लगे ये काम कल पे डाल दूंगा तो कल वाले काम कब करूंगा, जो कल मेरी ड्यूटियां हैं वो भी तो मैंने करनी है ना, तो आज का काम कल पे डालता जाऊंगा तो कल वाले काम कब करूंगा। हमने वक्त जाया किया, हमारे हाथ से लम्हात रेत की तरह निकल गए, बहुत सारी
ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا. ہم بہت سارا پڑھ سکتے تھے، بہت سارا لکھ سکتے تھے، بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے، خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے. اور یار ہمارے تو دیہات میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھیں جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھیں پر مقصد تو بنا لیتی تھی نا. کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی مقصد تو تھا نا، کوئی ارادہ تو تھا نا، کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا. اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے. آج نا ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب وسوسے بڑے آتے ہیں، ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میڈیا دیکھ دیکھ کے، رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے، رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا. اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا. یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وسوسے ہی وسوسے، خیالات ہی خیالات، تصورات ہی تصورات. وہ لوگ جو اپنے مسلح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے تھے، جو وظائف وقت پہ پڑھتے تھے، جو درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے، اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے. اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے. انہیں خوابیں اچھی آتی تھیں، ان کی فکریں مضبوط رہتی تھی، ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا. اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کریں گے، کیونکہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں. تو کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ عزیز بھائی، وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا. اپنے وقت کو بچا لیں، اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں. یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں. یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، فراغت دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے. ہم نہ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا جی. حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. تو یہ آئمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات فقہی مسائل میں. آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف، لیکن ادب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی. تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم طاری تھا. تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا. ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے کیونکہ مشن ہی کوئی نہیں. بیمار ہے بچے بھی سائڈ پہ لے جاؤ، جو میری طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے تو اب تو ویسے بیمار ہیں. اب ہم نے کیا کرنا، کچھ کرتے ہی نہیں. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے. شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا. ان کو غشی طاری تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، شدید بیمار ہیں، اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی. تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا، ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح. اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات، اس حال میں بھی اصول فقہ کی باتیں. کہا حضور فرمائیے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو حج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے، جمرات کی، کنکر مارے جاتے ہیں، تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے. فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں. تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے. کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی ہے. یعنی وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں، وہاں بھی ضیاع نہیں. یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حزب اللہ ناو شریف والے، مفتی اعظم پاکستان، سراج اہل تقویٰ کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کریں. یہ بڑے کام کا، ایک بھائی وہاں لیٹے ہیں حزب اللہ ناف میں، اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، سید ابو الاسناد شاہ. یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حزب اللہ ناف ہے، اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا، اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی. سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا، بیمار تھے، اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا. اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب ہوں گے. تو سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے کہ کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی. تو تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی یا جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا، مجھے سناؤ.
یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے، وہ وقت بھی۔ اور یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے، داتا صاحب کی اس سائڈ پہ سید ابو الاسناد شاہ صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی، جیل ہو گئی جیل، تو جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی۔ وہ بھائی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، جنہوں نے کچھ کرنا ہے ان کے لیے کام بڑے، کرنا ہی نہیں جب کچھ ارادہ ہی کوئی نہیں، ادھر بیٹھے تھک گئے، ادھر بیٹھے تھک گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ لوگ محنت کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے، اس لیے یہ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھائی پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ۔ فرمانے لگے آپ جلدی کر دیں، تو کہ حضور آپ فرمائیں، تو رائے دیتی ہیں، یہ رائے اپنی فقہ کے لوگ نا رائے دیتے ہیں۔ فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 3 دن رمی ہوتی ہے نا، کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 10 کی رمی کرتے ہیں آپ، کنکر مارتے ہیں تو پھر 11 کو بھی مارنے ہوتے ہیں، پھر 12 کو بھی مارنے ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری پہ افضل ہے۔ آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات، آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات، آخری وقت میں بھی اللہ رسول کے رضا والی بات۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، وقت کو ہم نے بچانا ہے۔ دیکھیں اسلام وقت کا کتنا پابند ہے، فجر اپنے وقت پہ، ظہر اپنے، اور عصر، مغرب۔ یہ کبھی ہوا ہے کہ چلو مغرب آج آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لو؟ کتاب موقوتا، پورے وقت پہ۔ عشاء اپنے وقت پہ، حج اپنے، وہ بھائی 9 ذی الحج کو ہی ہوگا، نہ 8 کو ہوگا نہ 10 کو ہوگا، اس نے اپنے وقت پہ ہونا ہے۔ رمضان کے روزے اپنے، سحری وقت پہ، افطاری وقت پہ۔ مسلمان جب تیری ہر شے وقت پہ ہے تو وقت کا خیال رکھتا کیوں نہیں؟ وقت کا خیال رکھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، وقت کو اپنے قبضے میں کر لیں، ورنہ یہ مانتا کوئی نہیں کسی کی۔ امام شافعی کہتے تھے یہ تلوار ہے، اگر وقت کی تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی تو تم بڑی مشکلوں کو کاٹ دو گے، اور اگر یہ تلوار تم نے اپنے ہاتھ میں نہ رکھی تو یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ یعنی وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح ہوئی تھی تو جس نے صبح سے کچھ کیا ہے، ورنہ دن تو بیت ہی گیا، ورنہ تو پھر بھائی سپہر تو ہو ہی گئی، تو کیوں نہ کچھ کر لیں، کچھ پروگرام بنا لیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہمیں مشورے دیتے ہیں، ذرا سننا بات ختم کرنے لگا ہوں۔ بزرگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ فریدہ سوتے آپ، مان لینا مشورہ بابا صاحب کا۔ یہ سوتیا سے مراد کیا ہے؟ یہ جو تو غافل ہو گیا نا، کہتے ہیں تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وقت حساب قریب آ گیا، ابھی بھی لوگ غافل ہیں۔ اور ماننے لگا یہ تو غافل جو ہو گیا نا، یہ سوتیا سے مراد یہ ہے کہ غفلت سے اٹھ نہ فریدا سوتیا۔ وہ داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی تے پیچھا رہ گیا ہی دور، کہنے لگے اور کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد میں جھاڑو ہی دے، اٹھ نہ فریدا سوتیا، جھاڑو دے مسیت۔ وہ تو سوتا ہے تے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پرید۔ پھر فرمانے لگے اٹھ نہ فریدا سوتیا، چل خلقت ویکھنی جا، تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہنے لگے اٹھ نہ چل، اور کچھ نہیں تو کسی نیک کی صحبت میں بیٹھ چل کے، اٹھ نہ فریدا سوتیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا، تم ہی بخشیا جا اپنے وقت کو۔ جوانوں، اگر تم وقت کے مطابق کام کرنے لگ گئے تو بڑا کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور اگر وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا۔ اقبال نے اپنے بیٹے کے نام نظم لکھی تھی، کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تو خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریبی میں۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ مالک نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ تم 9 ماہ اپنی ماں کے بدن میں رہے، بہت سی تکلیفیں سہ کر اس نے تمہیں جنم دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد کئی بیماریاں، کئی تکلیفیں، کئی آزمائشیں، کئی دکھ، کئی سکھ، کہیں دھوپ کہیں چھاؤں، تو کیا یہ سارا سلسلہ بیکار تھا؟ کیا یہ عبث ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں رب نے بیکار پیدا کیا ہے؟
تم کیا سمجھتے ہو تمہیں لوٹ کر اس کی طرف جانا نہیں؟ انسان دنیا میں اس وقت قیمتی ہوتا ہے جب وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے، اور دنیا میں اس وقت لوگ ناکام، مایوس، پریشان، بور، تکلیف، آزمائش میں ہوتے ہیں جب وہ وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ جو آدمی جس مقام پہ بھی ہے مالک نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی ضرورت تھی، حکمت تھی، تقاضے تھے اللہ کی حکمت کے، پھر شخص کو پیدا کیا گیا۔ اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور کرتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھلا کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں، میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے میں کیا اپنی خدمات پیش کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا، ترجیحات طے کرتا، کام شروع کر دیتا۔ ہم ساری زندگی طے ہی نہیں کر پاتے کہ دراصل ہم ہیں کیا، ہم دنیا دار ہیں کہ دیندار ہیں، ہم کوئی سرکاری ملازم ہیں کہ تاجر ہیں، ہم بھلا ایک ویلفیئر آدمی ہیں یا ہم بس اپنی ذاتی سوشل لائف کے قابل ہیں، اور ہم طے ہی نہیں کر پاتے دراصل کیا ہے۔ ترجیحات کا تعین ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، بہت سارا۔ یہ ہمارے ہاں درجنوں ابحاث اور درجنوں بحثیں صرف وہ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، بلکہ اس سے الجھاؤ بڑھتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پتہ ہے سونا اسلام کس کا ہے؟ ایک مسلمان ہے تو ہر ایک کے پاس اسلام ہے، تو فرمایا پتہ ہے حسین اسلام کس کا ہے، سونا مسلمان کون ہے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو فرمایا جو بے معنی، بے مقصد اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے وہ سونا مسلمان ہے۔ اسلام کے حسن کا تقاضا ہے۔ مسلمان تو سونے سونے، چیدہ چیدہ، چنیدہ چنیدہ کام کرتا ہے، اس کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے، اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ پائے کے۔ فضول بحثوں میں الجھنا، فضولیات میں وقت ضائع کرنا، فضول سوالات کرنا، فضول سوالات بھی دین میں منع۔ آپ قرآن مجید پڑھیے تو رب فرماتے ہیں کیا تم بھی میرے نبی سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے؟ وہی رنگ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ابحاث میں الجھ جانا، اس چوک میں وقت گزارنا۔ ہمارا تو آپ یقین کریں کچھ وقت لے گئے کعبہ خانے، کچھ زندگی لے گئی ہوٹل، کچھ وقت گزر گیا سیر کرنے میں، کچھ یہ پتہ کرنے میں گزر گیا کہ آج کل بھلا کون کون کیا کیا کر رہا ہے، اس پر بڑا وقت گزر گیا۔ فلانا فلانی جگہ کیسے پہنچ گیا، فلانے کی فلانی مصروفیت کیسے بنی، فلانے کا فلانے سے تعلق کیسے بنا، زیادہ وقت اسی میں بیت گیا۔ فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول وقت کا ضیاع، اپنے معاملات پہ بالکل توجہ نہ دینا۔ یاد رکھنا ہمارے بہت سارے کام صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ پرنسپل صاحب اے سی والے کمرے میں آرام سکون سے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھ کے باہر جاؤں دیکھوں جا کے میرا عملہ کیا کر رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ پیر صاحب کے لیے چونکہ لنگر ذرا تھوڑا سا پیر صاحب کو بتایا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ تو نے یخنی کھانی ہے چھوٹے گوشت کی، تو اس کے لیے چونکہ علیحدہ سے پکتا ہے اور گلاس پانی کا سٹیج پہ پہنچتا ہے، 6 بندے رومال لیے کھڑے، اٹھ کے دیکھتے ہی نہیں کہ مرید کو سبق پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ طالب علم پہ جا کے توجہ ہی نہیں دیتے کہ اس کے کمرے کا حشر کیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے اداروں کا مہینوں وزٹ نہیں کر پاتے، اپنے اداروں کا، فیکٹری کے مالک کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کارکن کیا کر رہے ہیں، یعنی اٹھ کے وہ پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، مزدور دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھیروں کام فقط اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، بری طرح ہم نے اپنے وقت کو الجھا لیا ہے۔ جنت اللہ کے فضل کا مقام ہے۔ جنت میں انسان کو نہ من چاہی چیزیں ملیں گی، یعنی وہ چاہت کرے گا تو اللہ وہ چیز اسے عطا کر دے گا۔ من چاہی چیزیں جنت میں ملیں گی، من چاہی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نہ 2 جملوں میں بند کر دیا، فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش، حسرت کریں گے۔ یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت
جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا، اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا۔ دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا آ گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں۔ آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئیں، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے، چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی۔ ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا۔ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے۔ وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے، وہ الگ سے عبداللہ بن نبی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا۔ پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم۔ کبھی حضرت ختیجہ وصال کر گئیں، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا۔ حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی۔ یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے۔ سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب ہے۔ آپ ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا ہے۔ ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچاننا۔ یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں۔ اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی، چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی دو ایک ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا۔ تو یہ مصروفیت پھر انہیں نا اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، یہ والی مصروفیات۔ چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا۔ جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں، پابندی سے، وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے۔ اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی ہے، آپ کا تعین ہو وقت کا، اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا، آپ کی وجہ سے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرا بس چلے تو میں طالب علموں کو ہفتے میں ایک چھٹی نہ دوں۔ ہم لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے۔ وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب ایک دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے، اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں۔ ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے، ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں،
جو پچھلے بادشاہوں سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا۔ ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے کہ جس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا۔ اتنے بڑے کام کر کے وہ 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے، اور صدیاں بیت گئیں۔ خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا۔ آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں۔ تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے۔ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا۔ وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، سالوں بیت گئے۔ تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتا ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا۔ وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے۔ ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں نے جو وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی بڑی ہیں، لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں۔ کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا۔ وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 1 پارے کی 1 جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی۔ کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا زندگی میں، وقت نہیں ضائع کیا۔ مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے۔ یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے، تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے، کہنا پتر کٹا چھٹ دے، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں۔ وہ کہتا ابا جی اجے تے دن کھلوتا ہے، کہتے دن نو چھڈ، استاد لنگ گئے نہیں، وہ وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا، تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا۔ تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے۔ اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے۔ اب یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ اتنی معلومات نہیں ہوتی جیسے ویسے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ فلانا، اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر اس کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں، ان کے پاس سکول جانے کا یونیفارم بھی ہے کہ نہیں۔ اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں، حضرت معاویہ بن خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اسکندریہ کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے، فتح ہو گئی، واپس آئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ سخت گرمیوں میں اکثر لوگ دوپہر کو بھی آرام کرتے ہیں، جب دھوپ کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے۔ فرماتے ہیں سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے اور گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سمجھ گیا سب لوگ محو آرام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا، عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو، اللہ نے کامیابی دے دی، اسکندریہ کی فتح ہو گئی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو ظہر کے قریب آ جائے گا۔ عرض کی حضور میں آ گیا تھا، ذرا بات کو سننا، میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا میں رک گیا کہ عصر یا مغرب میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ سویا کرتا تھا میں پر خلیفہ بننے سے پہلے،
सोया करता था। अब इतना वक्त कहाँ है, अब तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सब सइयां रल पानी नू चलियां। कोई कोई मुड़सी भर के, तो जिन्हों ने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के। अब तो एहसास होने नहीं देता, जिम्मेदारी है ना, जिन्होंने भर के सिर ते चाया है वो कदम रखन पर डर डर के। एहसास कहाँ सोने देता है। आप फरमाने लगे तो दिन की बात करता है, मैं तो रात को थोड़ा सोता हूं। हुजूर क्यों? फरमाने लगे दिन मखलूक की खिदमत में रहता हूं और रात अपने रब की इबादत में रहता हूं। वक्त कहाँ है भाई इतना। मुझे भी मेरे कुछ दोस्त कहते हैं आजकल बोर बड़े होते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं होते होंगे बोर, पर हमारे पास तो बोर होने का वक्त ही नहीं बचा। कभी टाइम मिले तो शायद बोर हो, पर इतना वक्त कहाँ से लाएं भाई। बोर भी होना है, थोड़ा वक्त निकले तो होना, टाइम ही कोई नहीं। चारों नाचार भी लगे रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते रहते हैं। बोर तब होंगे जब फारिग बैठे। जिंदगी को फारिग न बिताएं अपने वक्त। वो जी मैं जरा फारिग था तो यहाँ आके बैठ गया, मैं जरा फारिग था तो मोबाइल पे लग गया, मैं जरा फारिग था तो फलानी बहस में लग गया, मैं जरा फारिग था तो मैं चाय पीने चला गया, मैं जरा फारिग हूं तो आओ 2 घंटे तय करके ना, 2 घंटे जाने 2 घंटे आने, करना क्या, रोटी खाने जाना है। वाह भाई वाह, इतनी फुर्सत कहां से आई। इकबाल ने कहा था कि अक्ल को तनकीद से, और एक बल्कि इससे तगड़ा तबसरा इकबाल का ये है, कहने लगा बेखतर कूद पड़ा था आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महव तमाशाए लबे बाम अभी। और कहने लगा कि अकल अय्यार है, बड़ी चातर है, बड़ी शातर है। अकल अय्यार है, 100 भेस बना लेती, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। अकल अय्यार और इश्क बेचारा। अकल अय्यार है, 100 भेस बना लेती, और इश्क, अकल अय्यार है 100 भेस बना लेती और इश्क। अब वो जो बेचारा है वो अय्यार है, उससे बेचारा क्या बात करे। तो कई लोग बेचारों से अकल लेके आ जाते हैं, तो हम बेचारे हैं, अगर किसी को किसी से हो गया तो बेचारा अय्यार से कैसे बात करेगा। उसने यही कहना है कि जा फिर तुम मौज ही कर। मैं कल पढ़ रहा था, गधे और घोड़े की बहस हो गई। गधे और घोड़े की बहस हो गई। घोड़ा कहने लगा आसमान का रंग नीला है, गधा कहने लगा काला है। कौन सा रंग होता है आसमान का? नीला। घोड़ा कह रहा था नीला है, गधा कह रहा था काला। बहस हो गई। अब वो जब दोनों अपनी बात पे अड़ गए तो मुकदमा शेर के पास चला गया। बादशाह था जंगल का, उसके पास मुकदमा ले गए। तो घोड़ा कहने लगा बादशाह हमारा झगड़ा हो गया, फैसला कर दे। ये कहता है गधा कि आसमान का रंग काला है, मैं कहता हूँ नीला है, तो आप फैसला कर दें। तो बादशाह सलामत कहने लगे कि इस तरह करो, घोड़े को उम्र कैद की सजा दे दो। तो घोड़ा कहने लगा बादशाह सलामत मेरी बात भी सही है कि आसमान का रंग नीला है और सजा भी मुझे। तो उसने कहा तुझे सजा इस बात की नहीं कि तेरी बात ठीक है, सजा इस बात की है तूने गधे से बहस शुरू कर दी है। तो गधा है, तूने गधे से बहस शुरू कर दी, तेरी सजा बनती है कि तूने बहस किससे छेड़ दी जी। वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल मिले तो उसे सलाम करते हैं, उससे बहस, गधे से बहस तूने छेड़ दी, तेरी सजा है। अब वो जो अय्यार हैं गधे, उनसे कैसे बहस की जाए, उन्हें कैसे ये मसला समझाया जाए कि इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम, ऐन इश्क जिन्हां नूं लग जांदा वो सुक जांदे ने वांग कान। तो कैसे समझाया जाए, वो तो बेचारे, वो उनको तुझे कैसे सबक पढ़ाया जाए, वो तेरे वाला है ही नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा के बीच बैठ के फरमाया था मुझसे प्यार करने वाले तो मेरे तुम्हारे बाद आएंगे। कहा या रसूलल्लाह हमारे बाद? फरमाया तुम तो सारा कुछ देख दाख के मोहब्बत कर रहे हो, वो बिन देखे मुझसे प्यार करेंगे। ये कैफियत है, ये बुजुर्गों के वसीले। प्यार किताबों से नहीं मिलता, प्यार अल्लाह वालों से मिलता है। पूरी बज़म में देखे ना, कई दफा घर में कोई एक बंदा रो रहा हो तो बाकियों को भी रुला देता है, और रो पड़ा है ना, बाकी भी रो पड़ते हैं। तो इसका मतलब है दर्द सीनों से मिलता है। न तैगो तीर में न लश्कर सिपाह में, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में, दर्द सीनों से मिलता है। सीना बसीना, ये जो सीना बसीना लोग थे ना, ये दर्द बांट के गए दुनिया में। इन्होंने बड़ा दर्द बांटा, उनके सीनों में दर्द था, बंटता रहा। ये कुड़ते रहे और इनके कुड़ने से कई और कुड़ते रहे। ये रोते रहे तो इनको देखकर बड़ी दुनिया रोई। अल्लामा इकबाल ने इन लोगों की तारीफ की
اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ ہے تیرے زمانے کا امام. اقبال نے حضرت مجدد الفسانی کی تعریف کی تو کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر کہ وہ لحد ہے زیر زمین مطلع انوار. اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. میرے بھائی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعریف کی تو کہا کہ ان کے نقوش پا سے لوگوں کے سینے گرم ہو گئے. تو میرے بھائی اس بات کا ضرور خیال فرمائیں, یاد رکھیں سینوں سے درد ملتا ہے, اس درد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کیفیت کو یہ سینوں سے ملتا ہے. اعظم چشتی مرحوم نے بھی کہا تھا طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں رچائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا, اللہ کے بندے, یہ درد بانٹتے ہیں, سوز ملتا ہے ان کے پاس. ایک زمانہ ہوتا ہے جس کو یہ درد بانٹ جاتے ہیں اور مختلف رنگوں میں. ضروری نہیں کہ سب کو نماز پڑھا کے ہی بانٹے. اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے بھی درد مند کر جاتے ہیں, کسی بیوہ کی سرپرستی کرتے ہیں, کسی غریب کا خیال کرتے ہیں, کسی دکھیے کا دکھ دور کرتے ہیں. تو پھر ایک نہیں, دو نہیں, چاروں نہیں, پھر چار دانگے عالم سے ان کا پیار ہوتا ہے. چونکہ یہ دنیا میں کچھ دینے آئے ہوتے ہیں, لینے نہیں آئے ہوتے, تو جہاں جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں. حضرت سیدنا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس گروہ کے مسافر تھے جو لوگ درد بانٹنے آئے دنیا میں. ان کی شاعری نے, ان کے درد نے, ان کی بھیگی ہوئی آنکھوں نے, ان کے چمکتے ہوئے چہرے نے, ان کی حضور غوث پاک سے محبت نے, ان کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن سے عقیدت نے, ان کی اپنے دین کے ساتھ وابستگی نے درد بانٹا. ان کے سینے سے لوگوں نے درد حاصل کیا. ان کی مجلس سے, ان کی محفل سے, ان کی گفتار سے, ان کی رفتار سے لوگوں نے بڑا کچھ پایا. میں نے شروع میں عرض کیا کہ علم سے کئی دفعہ وہ سارے معاملات حل نہیں ہوتے جب تک کوئی اس پر پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتا. تو بعض لوگوں کا عمل کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. وہ چلتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, تو ان کا یہ آنا جانا لوگوں کو درد دے جاتا ہے. حضرت جب گئے نا کوئی 60 کی دہائی میں عمرہ کرنے, تو سعودی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا تھا ان کو. فرماتے میں اپنے کمرے میں تھا, میری زوجہ بھی ساتھ تھی, تو گرفتار کر لیا. اچانک پولیس والے رات کو اندر آئے, تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے ہم نے تلاشی لینی ہے. تو فرماتے میں نے کہا ٹھہرو ذرا. وہ ٹھہر گئے تو میں نے اپنی زوجہ کو واش روم میں بھیج دیا. انہوں نے کمرے کی تلاشی لی تو میرے پاس سے چند کتابیں ملی. وہ کتابیں انہوں نے پکڑ لیں, پھر مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے وہ لے گئے. میرے گھر والوں کو بھی گرفتار کیا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جمعہ امام کے پیچھے نہیں پڑھا. تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں, مسافر پہ جمعہ ہوتا ہی نہیں, تو آپ کس طرح مجھے پابند کر سکتے ہیں کہ میں وہاں جمعہ پڑھوں. تو کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات چھیڑ دی. کہنے لگے سنا آپ کسی نئے فرقے کے بانی ہیں. تو آپ فرمانے لگے تم بات کرو. کہتے ہیں انہوں نے جب باتیں چھیڑی تو میں نے کہا کہ ہمارا اصل نظریہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ حضور کی غلامی کرتے ہیں, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہمیں جو کچھ دیتا ہے وہ نبی پاک کے صدقے دیتا ہے. کسی غیر کا ملک ہو, کسی غیر کی حکومت ہو, کسی غیر کا, اور سارا ان کا نظریہ ہو, اور اس کے باوجود کوئی آدمی اتنا ڈٹ کے بات کرے. فرماتے میں نے توسل پہ بھی بات کی, میں نے حضور کے علم غیب پر بھی بات کی, میں نے رسول پاک کی عظمت اور شانوں کو بھی بیان کیا, اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قیامت میں اگر ہم جنت میں جائیں گے تو حضور کی سفارش کی برکت سے جائیں گے. حضرت صاحب کو بڑا نازک سا وجود تھا. مجھے تو اللہ نے موقع دیا ان کے پیر دبانے کا بھی. نازک سا وجود تھا ان کا, تو ہتھ کڑیاں ڈال کر ہاتھوں اور پیروں میں مدینہ شریف نہیں جانے دیا. کہتے ہیں کچھ دن مجھے انہوں نے جیل میں رکھا, پھر جدہ ایئرپورٹ سے بمبئی روانہ کر دیا. تو حضرت نے ایک کلام لکھا تھا اس موقع پر. کلام یہ تھا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا,
کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. یہ مدینہ شریف نہیں جا سکے تو فرمانے لگے داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی راتیں رو کے گزاری. ایک ہوتا ہے بندہ آ کے فخر سے لوگ مجاہد نہیں بن جاتے کہ دیکھو جی میں ہتھ کڑیاں پہن کے آیا ہوں، اب میں غازی ہوں، اب میرے نعرے لگاؤ. اور فوری طور پہ لوگ مجاہدانہ کردار کی بات کرتے ہیں. جی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، یہاں جس نے مناظرہ نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی آ کے بتاتا ہے میں سعودی عرب مناظرہ کر کے آیا ہوں. تو ایک تو یہ تھا کہ اس چیز کو بطور اعزاز کے لوگ بیان کرتے، اس پر بڑا کچھ ہوتا اور بڑا جناب کہا جاتا، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو رہے. وجہ کیا تھی؟ ہتھ کڑی. وجہ کیا تھی کہ وہاں گرفتار؟ وجہ ایک ہی تھی، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. پھر اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ وہ انٹرنیشنل شخصیت کے حامل تھے. ان کو بڑے سیکیورٹی کی ضرورت تھی، بڑے ان کے لیے پروٹوکول کی ضرورت تھی، ان کو بڑی حفاظت کی ضرورت تھی. پھر اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ جب ان کا دل کرتا تھا اسی وقت انہیں بلاوا آ جایا کرتا تھا. پھر انہوں نے کئی حج کیے اور مسلسل کیے، پھر انہوں نے عمرے کیے تو لگاتار کیے. اور پھر حضرت مدینہ منورہ رہا کرتے تھے تو کوئی جا کے کونے میں بتا دیتا تھا کہ وہ تشریف لے آئے. تو مدینے میں جس ہوٹل میں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں ہجوم عاشقاں ہو جایا کرتا تھا. درد بانٹا انہوں نے، وہ درد کے پیامبر تھے. درد تقسیم، یہ جو ان کا لقب ہے نا تاج الشریعہ، یہ ہندوستان کے لوگ، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ تو کہتے تھے حرم مکہ میں ایک سید محمد بن علوی مالکی نام کے بزرگ تھے، وہ حضرت صاحب کو تاج الشریعہ اور امام العلماء کہا کرتے تھے. فرماتے تھے جس شخص کے پاس بیٹھ کے ہمیں کیف حاصل ہوتا ہے وہ یہ شخص ہے. میرے بھائی بہت سارے لوگ بڑا کچھ لے جاتے ہیں، بڑا کچھ لے جاتے ہیں. اب تو خیر کام آسان ہو گیا ہے، اب تو بڑا عجیب انداز ہے. میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیے یہ میرے پیر صاحب اور استاد صاحب ہیں، تو یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. نہیں پیر صاحب مرید کے، تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور لگائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، تو ان کو غلطی لگ گئی، تیرا مرید ہونا چاہیے تھا. تو الٹ ہو گیا کام. دماغ ان لوگوں کا کام، تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح کی، کہتے ہیں میرے بغیر روٹی نہیں کھاتے. میں بھائی اس سے باہر آ جائیں، یہ کیفیت نہیں ہے. دیکھیں نا اس کے ساتھ نسبت ہو جانا بھی بہت ہی کافی ہے. مظفر وارثی کا وہ فکرہ مجھے بڑا ہی پسند ہے. اس نے کہا تھا ان کا دیوانہ ہوں، ان کا یہ نہیں کہا کہ ان کی شفقت ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی توجہ ہے، ان کی، یہ نہیں فرمایا. کہا میں ان کا دیوانہ ہوں، ان کا بردر، پھر سمجھنا بات کو، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. تو کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہنے لگا اتنا تھوڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا دیوانہ ہے. اچھا یہاں یہ فکرہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بھی بڑی شفقت ہے جی، ان کی بھی بڑی مہربانی ہے جی، اصل ان کی نا 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 نا، میں ان کا دیوانہ ہوں اور ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا. تو تیرا دیوانہ ہونا ضروری ہے.